यसु के जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब की खिदमत में सुबह का सलाम और ज़िंदगी का दरिया मॉर्निंग प्रेयर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आज मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिखा है कि झूठ बोलने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, क्योंकि खुदा को झूठ से नफ़रत है और खुदा हर गुनाहगार को मौके फ़राहम करता है कि कब कोई गुनाहगार अपने गुनाहों से तौबा करे और मेरे करीब आए, ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो सके। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे कुछ हवाला जात कि झूठ जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। जो शख्स झूठ बोलता है वो खुदा से दूर है, खुदा उससे नफ़रत करता है। उसके बारे में कलाम हक में लिखा है कि झूठ बोलने वाले अपने बाप इब्लीस से हैं। हम यहाँ पे एक और चीज़ का मतालिया करेंगे कि एक शख्स है, उसने झूठ बोला और उसने लानत हासिल कर ली। एक शख्स है जिसने अपने उस्ताद की ताबेदारी की और उस शख्स ने अपने उस्ताद से ज़्यादा बरकतों को रिसीव किया। जैसा कि अमाल की किताब उसका 5वां बाब का हम मतालिया करें, पहली आयत से हम देखेंगे। अमाल की किताब रसूलों के अमाल 5 बाब उसकी पहली आयत का हम मतालिया करेंगे तो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ लिखा है कि एक फैमिली थी, 2 मियाँ बीवी थे, हननिया और सफ़ीरा। उन्होंने खुदा के हुज़ूर एक वादा किया। वो वादा क्या था कि उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचने का इरादा किया, और जब उन्होंने इरादा किया तो उन्होंने खुदा के बंदों से वादा किया कि हम जितने की ज़मीन बिकेगी हम वो सारी रकम ला के आपको दे देंगे। तो ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उस रुपए पैसे को देखा तो उनके दिलों में लालच ने घर किया, लालच उनके दिलों में समा गया। जब लालच किसी भी शख्स की ज़िंदगी में आता है तो वो उससे बुरे काम करवाता है, क्योंकि लालच जो है वो गुनाह की जड़ है। मैं आपके लिए पढ़ूँगा इस हवाले को, रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब हम पढ़ेंगे। उसमें यूँ लिखा है, एक शख्स हननिया नाम उसकी बीवी सफ़ीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। और ये सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। यहाँ पे एक बात बहुत काबिल ज़िक्र है कि जब हम खुदा से किसी चीज़ का वादा करते हैं, ख्वाह वो रुपए पैसे का हो, ख्वाह वो किसी जायदाद का हो, तो खुदा हमसे वो वसूल करने की कुदरत रखता है। अगर हम खुदा के हुजूर कोई मन्नत मानते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसको पूरा करने में देर ना करें। अगर हम उस मन्नत को पूरा करने में देर करेंगे तो यकीनन खुदा हमसे डबल
وصول کر لے گا کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائیں گے، ہمارا خرچہ ہو جائے گا، گھر میں کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی مقدمہ آ جائے گا، کوئی بل زیادہ آ جائے گا، تو اسی صورت میں خدا ہم سے وہ چیز جو ہے دگنی واپس لے لے گا۔ اسی طرح حنانیہ نے بھی ایسا کیا، ابلیس اس کے دل میں سما گیا اور اس نے ایسا کیا کہ جائیداد جب بیچی تو اس جائیداد میں سے اس نے کچھ پیسے رکھ چھوڑے تاکہ اپنا گزر بسر ان پیسوں سے کیا جائے، کیونکہ لالچ جو ہے اس کے دل میں سما گیا اور ابلیس نے اس کے دل میں گھر کیا، اور اس نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا کی حضوری میں خدا سے جھوٹ بولا۔ پطرس نے کہا کہ اے میاں، جب تک یہ زمین تیرے پاس تھی کیا تیری نہ تھی؟ تجھے اس پر اختیار تھا، اور جب تو نے وعدہ کیا کہ میں اس زمین کو بیچ کے خدا کے بندوں کو اس کی ساری رقم ادا کروں گا، تو نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ تو نے اس اپنے ارادے کو کیوں بدلا؟ تو نے کیوں خدا کے روح سے جھوٹ بولا؟ اور حنانیہ کا دم اسی وقت نکل گیا اور وہ مر گیا۔ وہ روپیہ پیسہ جو اس نے اپنی زندگی میں گزر بسر کرنے کے لیے رکھ چھوڑا تھا وہ کسی کے کام نہ آیا، اور ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی جو ہے اس واقعے سے بے خبر تھی۔ وہ جب پطرس رسول کے پاس آئی، پطرس نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ اے سفیرہ، کیا یہ جائیداد تم نے اتنے ہی کو بیچی ہے جتنے پیسے تم نے رسولوں کو لا کے دیے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہم نے یہ جائیداد اتنے ہی کی بیچی ہے۔ تو پطرس نے کہا کہ دیکھ، تیرے شوہر کو دفنا کے ابھی دروازے پر ہی لوگ کھڑے ہیں، اور تم دونوں نے ایکا کیا ہے، اور تم دونوں نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا کے روح سے جھوٹ بولا ہے، پس تم بھی مر جاؤ۔ اور اس کا دم بھی نکل گیا اور وہ اسی گھڑی مر گئی۔ عزیزو، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اپنے استادوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی خدا کے بندوں سے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر ہم خدا کے بندوں سے جھوٹ بولیں گے تو خدا کا بندہ تو بدلہ نہیں لے گا، مگر اس کے عوض خدا جو ہے وہ ضرور ہم سے بدلہ لے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 44ویں آیت 44 ورس، کلام حق میں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی نہیں ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص، جو بیٹی یا بیٹا، جو بہن یا بھائی جھوٹ کی پیروی کرتا ہے، جو جھوٹ کے پیچھے چلتا ہے، اپنی عملی زندگی میں جھوٹ کو پیوست کرتا ہے، اپنے دل میں مکاری جھوٹ کی صورت میں جنم دیتا ہے، تو وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے۔ ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو خدا سے دور لے جاتا ہے، خدا کے قریب نہیں لانے دیتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، جب جس طرح حنانیہ اور سفیرہ نے پطرس رسول سے جھوٹ بولا اور انہوں نے بدی کو حاصل کیا، اور جب انہوں نے بدی کو حاصل کیا تو خدا کی لعنت ان پر نازل ہو گئی۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ کی پیروی کو چھوڑیں اور خدا کے قریب آئیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں
اس لیے بھیجا کہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں، ہم اس کے وسیلہ سے شفا پائیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اس دنیا میں رہ کے دوزخ کے بارے میں سوچے کہ میری زندگی جو ہے دوزخ میں چلی جائے، میری جان جو ہے دوزخ میں گل سڑ جائے، کیونکہ دوزخ میں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ سچائی جو ہے کلام حق میں لکھا ہے کہ پس سچائی سے واقف ہو جاؤ تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت آزاد نہیں کر سکتی، ہمیں محض کلام حق ہی آزاد کر سکتا ہے۔ اور جنت جو ہے اس میں کوئی شخص ایسا نہیں جائے گا جو خدا کے حکموں کی نفی کرتا ہو، خدا کے حکموں کو نہ مانتا ہو۔ ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 27ویں آیت، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، صرف وہی لوگ اس گھر میں، اس شہر میں، اس ابدی مقام میں جائیں گے جو شہر خالص سونے کا بنا ہے، جس کی بنیادیں قیمتی پتھروں کی ہیں، جس میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ وہ شہر آسمان پہ ہے، اور آسمان پہ ہم نے اسی صورت میں جانا ہے جب ہم اس دنیا میں رہ کے اپنی اس دوڑ کو مکمل کریں گے، بدی سے کنارہ کریں گے، جھوٹ سے نفرت کریں گے۔ جیسا کہ ایک اور واقعہ ہے، جب سلیمان نبی کے پاس دو عورتیں آئیں، ایک عورت جھوٹی تھی اور ایک سچی تھی، اور سلیمان کو خدا نے بہت زیادہ حکمت اور دانائی سے معمور کر رکھا تھا۔ ایک عورت نے اپنا بچہ جو ہے اپنے نیچے دے کے مار لیا، اس کا بچہ فوت ہو گیا، مر گیا، اور اس نے دوسری عورت جو اس کے مقابل تھی، دونوں کو خدا نے ایک ہی دن میں بیک وقت بیٹے عطا کیے، اور جس عورت کا بچہ مر گیا تھا اس کے دل میں بھی جھوٹ نے اور لالچ نے جگہ لی۔ اس عورت نے اپنے بچے کو اٹھا کر اس عورت کے پاس لٹا دیا جس کا بچہ جو ہے زندہ تھا، اور اس کا زندہ بچہ پکڑ کے اپنے پاس لٹا لیا۔ تو ایسا ہوا کہ جب اس وعد کا فیصلہ سلیمان نبی کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کہ مجھے سارا واقعہ بیان کیا جائے۔ جس عورت کا بچہ مر گیا تھا اس نے کہا کہ میں رات کو سو رہی تھی تو اس کے گھر بھی بیٹا پیدا ہوا اور میرے گھر بھی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کا بچہ مر گیا تو اس نے رات کو میرا بچہ جو ہے وہ اٹھا لیا، چرا لیا، اور یہ زندہ بچہ میرا ہے اور مردہ بچہ اس کا ہے۔ اور اسی طرح جس عورت کا بچہ زندہ اس نے اٹھایا تھا اس نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دی کہ میرا بچہ جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کا بچہ مردہ ہے۔ جب سلیمان نے دونوں کی سٹیٹمنٹ لی، دونوں کے بیان کو چیک کیا، سلیمان نے کہا کہ جلاد کو بلایا جائے، اور جلاد آ کے جو ہے اس بچے کے دو ٹکڑے کر دے، کیونکہ دونوں عورتیں کلیم کر رہی ہیں کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ ایک کہتی ہے میرا، دوسری کہتی ہے میرا ہے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک حصہ ایک کو دے دیے جائے اور ایک کا دوسری کو، اور جھوٹ بولنے کا اس کو کوئی صلہ نہ ملا۔ اور جس عورت کا بچہ تھا اس نے کہا کہ اے
بادشاہ سلامت یہ بچہ اسی کا ہے، یہ بچہ اس کو دے دو، اس کے 2 ٹکڑے نہ کرو۔ اور جس کا بچہ مر چکا تھا اس نے کہا ہاں ہاں جلدی کرو، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو تاکہ میرا تو بچہ زندہ نہیں رہا اور اس عورت کا جو بچہ یہاں پہ زندگی کی حالت میں ہے وہ بھی مر جائے۔ تو بادشاہ نے حقائق کو معلوم کر کے بادشاہ نے کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں۔ اور جب اس عورت کے دل میں رحم آیا، اس نے کہا ہے بادشاہ سلامت یہ بچہ اسی کا ہے اور یہ بچہ اسی عورت کو دے دیا جائے، یہ زندہ رہے گا تو میں اس کو دیکھ کر جیتی رہوں گی۔ اسی طرح ہم خداوند کے پاک کلام سے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 8ویں آیت۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ ہم کریں گے۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک میں جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو بزدل ہے، جو خدا کے کلام سے ہٹ جاتا ہے، جو ابلیس کے چنگل میں داخل ہو جاتا ہے، وہ شخص بزدل ہے۔ بے ایمان ہے، وہ ایمان سے ہٹ جاتا ہے، وہ ایمان کی نفی کرتا ہے۔ اور حرام کاروں اور جادوگروں، اور آج لوگ کسی مشکل میں پڑتے ہیں، کسی پرابلم میں جاتے ہیں، خدا ان کی آزمائش بھی کرتا ہے تو وہ بجائے خدا کے بندوں کے پاس جائیں وہ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور جادوگر جو ہے کلام حق میں لکھا ہے کہ تم جادوگروں کے پاس نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو نجس بنا دیں، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں مکاری کو بیج کو بوتے ہیں۔ اور جب لوگوں کے دلوں میں مکاری کا بیج آئے گا تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو خدا کے کاموں کو دیکھے، خدا کے کاموں کی طرف متوجہ ہو۔ اور جب ہم خدا کے کلام سے ہٹیں گے، خدا کے پاک کلام سے دور چلے جائیں گے تو خدا بھی ہم سے دور چلا جائے گا۔ ہماری زندگیوں میں اگر آج جھوٹ نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جھوٹ کو، جو ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے، اس جھوٹ کو اپنی زندگیوں میں سے ختم کریں۔ اور جب ہم اس جھوٹ کو اپنی زندگیوں میں سے ختم کریں گے تو خدا ہمیں اپنے وعدے کے مطابق، جب ہم اس دنیا سے رحالت کریں گے، اس دنیا سے کوچ کریں گے، اس دنیا سے جہان فانی سے چلے جائیں گے، تو خدا نے جو وعدہ کیا ہے اس مکان کا جو اس نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں۔ کیونکہ جب یسوع اس دنیا سے جا رہے تھے تو یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور پھر آتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ مکان تو بہت ہیں مگر ان میں جانے والے تھوڑے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی طرف مائل ہونا ہے کہ ہم اپنے دنیا کے کاموں میں سے تھوڑا وقت نکال کے خداوند کے پاس آئیں۔ اگر ہم خدا کے پاس آئیں گے تو خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم خدا سے دور جائیں گے تو ہم جھوٹ کے پیروکار ہو جائیں گے۔ تو کلام حق میں لکھا ہے کہ جھوٹ جو بولتا ہے اس کا باپ ابلیس سے ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کہیں ہم ابلیس کے بیٹیاں اور بیٹے تو نہیں، ہمیں خدا کے بیٹیاں اور بیٹیاں بننا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اسی پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے۔ پیارے آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے خوبصورت وقت کے لیے، اس صبح کے لیے، اس پاک کلام کے لیے۔ اے خدا جتنے بہن بھائی لائیو ہیں ہمارے ساتھ، ان کے لیے میں اے خدا برکت کی دعا چاہتا ہوں، منت کرتا ہوں آسمان کے دریچے کھول کر برکتوں سے مالا مال کرنا۔ میں خدا فیبن بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں جس وقت ہاسپٹل میں ہیں، اپنا چیک اپ کروا رہے ہیں۔ اے خداوند تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، تو حکیموں کا حکیم ہے،
تو तबीबों का आज़म और शफा का शहनशाह खुदा है। तेरे सामने कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। ऐ खुदावंद खुदा, जो भी डॉक्टर टेस्ट करें वो ऐ खुदावंद तेरी तरफ से हो। अपने इस बंदा को बहाल करना, उसकी सेहत को ऐ खुदावंद तंदुरुस्ती को हमेशा बहाल करना, उम्र की दराज़ी देना, ताकि फ़ैबिन भाई हमेशा तेरी सताइश, तेरी परस्तश, तेरी बंदगी गीतों के वसीला से, परस्तश के वसीला से तेरे लोगों पर उन तक पहुँचाने वाले बन सके, और बहुत से लोग उनकी परस्तश से ऐ खुदावंद लुत्फ़ अंदोज़ हों और अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को छोड़ें और ऐ खुदावंद तेरे पास हैं। इसी तरह मैं भाई स्टीफ़न जॉन के लिए दुआ करता हूँ जो कि कराची से हैं। मेरे आसमानी बाप उनके साथ होना। बेटी जैसिका के लिए दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद उसके साथ होना, उसको छूना, मसौर मखसूस करना। जिस तरह वो बेटी खून और गोश्त में बढ़े, तेरे नाम में बढ़ती और तरक्की करती जाए। ऐ खुदावंद तेरे पाक कलाम में लिखा है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। मैं अपने छोटे भाई कामरान के लिए दुआ करता हूँ जो कि मस्कत में है। मेरे आसमानी बाप उसके साथ होना, उसको जो बुखार है तेरे यीशु नाम में जाता रहे। ऐ खुदावंद खुदा, उसको छूना, मसहर मखसूस करना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। इसी तरह भाई पतरस के लिए, पतरस शहजाद के लिए जो कि USA से हैं, ऐ खुदावंद उनकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हो चुका है, जिस अफसर के पास उनके तमाम मामलात हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन ऐ खुदावंद रुकी हुई है, इंश्योरेंस की डॉक्यूमेंटेशन रुकी हुई है, ऐ खुदावंद खुदा मैं मिन्नत करता हूँ उस ऑफिसर के दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दों पर कब्ज़ा करना, ताकि वो जल्द अज जल्द उनकी तमाम जो भी रुकी हुई डॉक्यूमेंटेशन है उसको क्लियरेंस की शक्ल में ऐ खुदावंद उनको दे सके। तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं, ऐ खुदावंद खुदा बरकतों से माला माल हो जाए। मैं अपने पूरे घराने के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने अब्बू के लिए, ऐ खुदावंद खुदा अपनी पूरी कलीसिया के लिए, शफा मसीह TV के जो चेयरमैन हैं पास्टर प्रकाश जो कि इंडिया से है, उनके लिए, उनकी पूरी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी खिदमत के लिए दुआ गो हूँ। ऐ खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर हम सबको एक दिल एक जान होने की तौफीक अता फरमाना। तेरे जलाली और कदूस नाम का वास्ता दे के मांगता हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज़ माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। शुक्रिया।